अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। DGISPR साहब ने इमरान खान साहब के ट्वीट के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका दुरानिया तकरीबन 2 घंटे तक है और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई इमरान खान साहब को लेकिन उनका नाम लिए बगैर कहा गया कि वो एक जहनी मरीज़ हैं, कहा गया कि जनाब वो रियासत के मुखालफिन में से हैं, कहा गया कि वो अपनी फ़ौज को पस्तियों में देखना चाहते हैं, वो दुश्मन से लड़ने की जुर्रत और हिम्मत नहीं रखते। जिस तरह से बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में पाक फ़ौज ने एक भरपूर जवाब दिया है। अगर इमरान खान साहब होते तो वो माफियों पे आ जाते, तरलों पे आ जाते। बहरहाल खान साहब का नाम लिए बगैर उनके हवाले से 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल आ रहा है वो तवक्को से ज़्यादा है। तवक्को ये की जा रही थी कि चूंकि एक ट्वीट खान साहब की जानिब से हुआ और उस ट्वीट के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो शायद अब मामला कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, ऊँट किसी न किसी करवट तो बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आजकल की सियासत है, चाहे वो पूरी दुनिया की सियासत हो, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत को लेकर हम बात करें, तो वो सोशल मीडिया की सियासत है। और सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है किसी भी सियासी जमात के पास, किसी भी इदारे के पास, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो बयानिए की जंग जीत सकता है। चूंकि जो मकसद होता है वो अवाम के दिलों तक पहुंचना होता है। सोशल मीडिया जो है वो PTI के हक में हमने देखा है कि हमेशा से खड़ा रहता है और PTI के बहुत सारे ऐसे की वॉरियर जिनको नाम दिया जाता है वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और वो फौरी तौर पर किसी भी जवाब के हवाले से कोई बयानिया बनाते हैं और फिर वो देखते देखते एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह के ट्रेंड्स ट्विटर पे चले हैं, एक्स पे, वो आपके सामने हैं। वी लव इमरान खान, और फिर इमरान खान के हवाले से ही सारे ट्वीट्स होते रहे, उन्हीं के हवाले से ही बात होती रही। और उनका वो जो ट्वीट पहले शायद चंद एक लोगों ने देखा होगा जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ कहा था और फिर उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दोबारा से इमरान खान साहब दोबारा से डिस्कस होने लगे हैं, लाइमलाइट में आए हैं, तो अब उनकी वो ट्वीट और फिर वो जो उनका एक बयानिया है वो दोबारा से लोगों के सामने आन खड़ा हुआ है और उसी को ही डिस्कस किया जा रहा है और वही बातें सारी दुनिया सुन रही है जो पहले शायद घर की चार दीवारी के अंदर होनी थी, अब सोशल मीडिया के थ्रू चार दीवारी से बाहर हो रही हैं। बहरहाल ये किसी के भी मफाद में नहीं है, रियासत के मफाद में नहीं है और ये जंग के बदले जंग जो है, ये अंदरूनी जंग की मैं बात कर रही हूँ, ये तूल पकड़ती जा रही है, नफरत को मजीद बढ़ावा देती जा रही है और कहीं पे भी मफाहिमत की बात नहीं हो रही। और ये चीज़ें जो हैं ये खान साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। पहले भी उनकी मुलाकातों को लेकर पाबंदी लगाई गई थी। यकीनन आप इस बात से मुत्तफिक हैं और हम जानते हैं कि इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी है कि किसी भी प्रिजनर को मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए और 27-28 दिन तक उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाए और ये होता रहा है। लेकिन अब जो रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ रहा है उसके बाद तो शायद खान साहब की मुलाकात ना ही कराई जाए किसी के साथ और कोशिश की जाएगी कि मज़ीद मुश्किलात में इजाफा किया जाए। बहरहाल खान साहब की बहनों ने खान साहब से मुलाकात की थी 27 दिन बाद और फिर उनकी जो 28 दिन बाद और फिर जो मुलाकात में उनकी जो बातचीत हुई थी तो अलीमा खान साहिबा ने जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि खान साहब तो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें एडिट करके बाहर आके बताई और ताकि चीज़ें मज़ीद ख़राब ना हो। तो उनका एक ही जुमला हमने बाहर आके बताया, अदरवाइज़ तो वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासतदान के साथ ना किया जा रहा हो। और उसकी चीज़ें आपके सामने हैं। वो क्या सलूक है, वो ये है कि जनाब अभी तक तकरीबन 3 साल होने को है, खान साहब की कोई तस्वीर मंजर आम पर नहीं आई, खान साहब को किसी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं किया गया, खान साहब की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई, खान साहब पर जितनी मुश्किलात मतलब कैद तन्हाई में रखा गया, मुश्किलात में इजाफा किया गया। मतलब किसी भी अदालत में पेश करने के अहकामात जारी होते हैं तो वो अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है
جو جیل کے کرتے دھرتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا اور وہ ان کی سنتے ہیں جہاں سے ان کو احکامات آتے ہیں. تو اس طرح کا سلوک کبھی بھی کسی قیدی کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا. پھر ان کی اہلیہ کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. بہرحال تمام تر مقدمات کا خان صاحب نے کھل کر سامنا کیا ہے اور اس چیز کے ہم سب گواہ ہیں. پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں پہ بھی وہ اپنے جو موقف ہے, اپنے بیانات ہیں, ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ اور اب آگے بھی ہوں گی. اسی دوران ایک خبر ہم تک پہنچی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ تمام جو سیاسی منظرنامہ اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی اور صوبے کی جیل میں منتقل کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی پشاور سے فوراً جو خان صاحب کے لیڈران ہیں, جو جتنے رہنما ہیں, وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, پنڈی اڈیالہ کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے شور شرابہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ایک تنازع چل رہا ہے جیل انتظامیہ اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان, وہ طول پکڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے نا وہ ہنگامہ, لڑائی جھگڑا اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے خان صاحب کو کسی اور صوبے کی جیل میں منتقل کیا جائے. اور وہ جیل ہو سکتی ہے شاید صوبہ بلوچستان کی یا پھر صوبہ سندھ کی. اور کے پی اور پنجاب کی جیلوں میں منتقل کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اب شاید اس پہ غور نہیں کیا جائے گا اور اڈیالہ سے خان صاحب کو شفٹ کرنے کی شاید تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ خبر بھی ہے اور اطلاعات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ تک بھی پہنچائی جائے. بہرحال حالات کے اس نہج کو جا رہے ہیں اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا معتبر سیاستدان ہمارے سامنے نہیں آ رہا جو ان تمام تر معاملات کو سمیٹ سکے, جو اس جنگ کو کوئی ایک روپ دے سکے, کوئی ایک سائڈ پر کھڑا کر سکے, کہیں دونوں جو فریقین ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا سکے. چونکہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور اس میں فائدہ تو خیر نون لیگ کا ہے, حکومت کا ہے. حکومت تو دونوں طرف سے چسکے لے رہی ہے اور کرتی پاک فوج ہے, جس طرح سے انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے یا بیانات ان کی جانب سے آتے ہیں, اور جشن جو ہے وہ نون لیگ مناتی ہے اور بھنگڑے وہ ڈال رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹویٹس کر رہی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس میں جو ایک چیز بہت ڈسکس ہوئی ہے اور جس پہ بہت سارے لوگوں نے وضاحت بھی مانگی ہے, اور اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے سیاستدان موجود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جب کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں تھیں اور اس پر وضاحت دینی چاہیے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا سوال کیا گیا ہو, اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاستدان موجود تھے جنہوں نے اس طرح کے بیانات دیے تھے. آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانات یاد ہوں گے, آپ کو خواجہ آصف صاحب کے بیانات یاد ہوں گے, آپ کو مریم نواز صاحبہ کے وہ نعرے یاد ہوں گے جو وہ اپنے جلسوں میں لگوایا کرتی تھی. اور پھر جس طرح سے میاں صاحب کا وہ بیان جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ ہم پر ہی دوبارہ چلائیں, تو یہ ساری چیزیں نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں کرتی رہی ہے. اور جو ابھی کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم بھارت سے جنگیں ہار چکے ہیں, اس کے باوجود آج وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں. تو کہیں نہ کہیں معافی کی گنجائش تھی, کہیں نہ کہیں رویے میں لچک موجود تھی, لیکن بدقسمتی سے آج وہ لچک اور وہ معافی تلافی کہیں دکھائی نہیں دیتی. آج کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس طرح کا بیان دے رہا ہے اس سے بڑا ریاست مخالف کوئی شخص ہے نہیں, حالانکہ جو آج لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو کل تک ریاست کو گالیاں دیا کرتے تھے, اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے اور آن ریکارڈ موجود ہے. آپ اس سے کسی طور پر بھی نفی نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی تھی, انکار نہیں کر سکتے. سو یہ ساری چیزیں تو ہیں, اور وہ جیسے ہی آپ کوئی پی ٹی آئی کے خلاف چیز لاتے ہیں تو وہ فوراً پی ٹی آئی کے جو کی واریر ہیں وہ آپ کے سامنے وہ پورا ڈیٹا لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں میاں صاحب نے یہ بات کی تھی, اس دور میں خواجہ صاحب نے یہ بات کی تھی, اس دور میں سعد رفیق صاحب نے یہ بات کی تھی. سو یہ سارے لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ.
تو اگر یہاں سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے جیسے سی ایم پنجاب نے کی ہے، نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں کل بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھے، آج بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی ملک کو کمزور کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہوئی، اور اس پر جو صحافی نے سوال کیا وہ آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی صورت میں کیا گیا کہ سہیل آفریدی کے خلاف کچھ نہ کچھ ڈی جی صاحب بولیں. پھر انہوں نے وہ چیز بولی جو نہیں بولنی چاہیے تھی شاید. بہرحال وہ چیز بھی ایک موجود ہے، اس پہ غم و غصہ بھی موجود ہے، لیکن بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا رسپانس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا اس حوالے سے بھی. لیکن جو کی وارئرز ہیں وہ جی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہر بات کا پریس کانفرنس کی ایک ایک بات کا کھل کے جواب دیا جائے. اب ہم بات کرتے ہیں جناب کہ خان صاحب اگر آج ہوتے، جو ابھی یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس دوران جناب خان صاحب جو ہیں وہ معافی تلافی پہ آ جاتے. یعنی کہ خان صاحب کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو وہ بھارت سے کبھی بھی جنگ نہ کرتے، تو بلکہ وہ ترلوں پہ آ جاتے، منتوں پہ آ جاتے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی یہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب میں جھانکتے ہیں کہ جب رات کے اندھیرے میں بھارت نے ہم پر حملہ کیا، بالا کوٹ وہ آئے، ہمارے درخت گرا کے گئے، ہمارے کوے شہید کر کے گئے، تو اس کے جواب میں جس طرح سے خان صاحب نے، چونکہ پالیسی میکر تو وہی ہے، ہم اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ جناب سیاستدان جو ہیں وہ جمہوریت میں خاموش ہیں، اور ریاست جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے نہیں. سٹینڈ تو آپ کا جو وزیر اعظم ہوگا، چیف ایگزیکٹو ہوگا، وہی لے گا. پھر وہ کہے گا کہ جناب اب ہم نے جا کے یہ ریٹیلیٹ کرنا ہے. تو وہ جو ایک چیز تھی کہ خان صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ کوے اور درختوں کے حوالے سے، وہ ہم نے نہ صرف عملاً اس کا جواب دیا، بلکہ جو اقوام متحدہ میں خان صاحب نے سپیچ کی اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے پلوامہ کیا، اور اس طرح کا ایک اور ڈرامہ بھی آپ کریں گے، کیونکہ میں بھارت کی نیچر جان چکا ہوں، ہم کسی طور پر اس شدت پسندی کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کیا، اس کی انتہا پسندی پر انگلی اٹھائی. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے درخت گرا کے جاؤ، ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے. بہرحال اس کے جواب میں پھر پاکستانی فوج نے ڈٹ کر جواب دیا تھا. ان کا پائلٹ بھی پکڑا تھا، ابھینندن آپ کو یاد ہوگا، اس کو چائے بھی پلائی گئی تھی، اور پھر ان کا جہاز بھی گرایا تھا. وہ ساری چیزیں بھی ابھی تک لوگوں کی یادداشت میں محفوظ ہیں. اور خان صاحب نے ٹی وی پر آ کے کیمروں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اب ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے. اور وہ جواب دیا گیا تھا، ریٹیلیٹ کیا گیا تھا، اور اس چیز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو اس ملک کا، جو اس ٹائم وزیر اعظم ہو اور دشمن رات کے اندھیرے میں ہمارے ملک میں آن گھسے، اور ہم یہ اپنی پالیسی رکھیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور منتے ترلے کرتے رہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی لیڈر ہوگا اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کھل کے جواب دیا جائے، چونکہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے پاس ایک مضبوط ترین فوج موجود ہے. تو خاموشی تو اس دور میں بھی نہیں تھی، خاموشی اس دور میں بھی نہیں ہے. اس ٹائم بھی جواب دیا گیا تھا، اس ٹائم بھی جواب دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس چیز کو کسی طور پہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اب جو، اور ہم کیسے بھولیں کہ خود ڈی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس آپریشن کے ٹائم، یہ جو بنیان مرصوص ہوا بھارت کے خلاف، ایک پیج پر تھی. اور جو کی وارئر تھے، سوشل میڈیا کے جوان تھے، انہوں نے کھل کر بھارت کے بیانیے کو شکست دی. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر کس کی گرفت ہے؟ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جوانوں کی گرفت ہے. اور اس ٹائم کسی شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. سب سے پہلے ہر کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان سب سے پہلے. سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کھل کے جواب دیا گیا، بھارت کے بیانیے کو شکست دی گئی. جو جھوٹی فوٹیجز اور جھوٹی خبریں بھارت کی جانب سے جنریٹ ہو رہی تھی ان کا کھل کر جواب دیا گیا. اور یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کی. اور پھر خان صاحب کا بھی ایک بیان موجود تھا، انہوں نے بھی
بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائی اسی بنیان المرصوص آپریشن کے دوران، جس طرح کی انہوں نے جیل میں جا کے گفتگو کی، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا. تو یہ ساری چیزیں ہم بھلا نہیں سکتے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کے نظریے سے، رائے سے اختلاف ہے تو شاید اس نہج تک نہ پہنچیے دونوں طرف سے، یہ کہ حالات پھر کسی طرف بیٹھے ہی نہیں، پھر یہ ہو کہ جناب دونوں طرف سے گولہ باری جاری رہے اور چیزیں جو ہیں وہ سمٹنے کے بجائے پھیلتی ہی چلی جائے. وہ ہم اتنا رائتہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ رائتہ کسی طور پہ کھایا نہیں جاتا، پھر وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. سو اب کوشش یہ ہونی چاہیے تمام سیاستدانوں کی کہ جی جواب اور رد عمل جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، دونوں طرف سے دیکھ لیا. سو اب معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اب بات مذاکرات تک آنی چاہیے، اب بات چیت کے ذریعے حل کرنی چاہیے. اور کسی بھی صوبے کو نشانہ بنانا، کسی صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنانا، یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، کسی طور پہ نہیں ہیں. پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اب اگر حالات اتنے ہی خراب ہوتے چلے گئے تو نہ جانے پاکستان کن مشکلات سے مزید دوچار ہو سکتا ہے. سو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بہت ضرورت ہے، تمام سیاستدانوں کو ساتھ چلنے کی بہت ضرورت ہے. آج آپ کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی. آج آپ جیل میں ہیں، کل کو کوئی اور جیل میں ہوگا. یہ یوں ہی چکر چلتا رہے گا پاکستان میں. آج آپ کے خلاف ریاست کھڑی ہے، کل کسی اور کے خلاف ریاست کھڑی ہوگی. سو کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی میں اس نہج تک نہ پہنچیں کہ جب آپ پر وہ ساری چیزیں گزرے تو پھر آپ سے برداشت نہ ہو سکیں. سو یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے DGISPR صاحب کی، اور اس کی پریس کانفرنس، ان کی پریس کانفرنس کے بعد جواب بھی آیا ہے. ایک آخری بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کی زبان اگر استعمال وہ کرتا ہے جس طرح کی آج کل کچھ سینیٹرز کر رہے ہیں، تو وہ انتہائی شرمناک ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمان کا ایک تقدس ہے نا، چاہے وہ سینیٹرز ہوں چاہے وہ MNAs ہوں، تو ان کا یہ تقدس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پامال ہوتا دکھائی دیتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ان کی جو ایک عزت ہے، ان کی جو ایک گریس ہے، اس میں کمی دکھائی دیتی ہے. کسی کو ٹومی کہنا، کسی کو کہنا تمہیں ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں رکنی چاہیے. اور اس میں اہم کردار نون لیگ کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے. بھگڑے ڈالنے کے بجائے، خوشیاں منانے کے بجائے کوشش کریں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو، لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں، اور اس طرح سے ٹویٹ اور پھر اس کے جواب میں پھر ٹویٹ اور پھر اس طرح سے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پاکستان کو مطلب خوشحالی کی جانب تو مجھے نہیں لگتا کہ لے کے جا سکتا ہے. حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے اس حوالے سے ضرور سوچنا ہوگا، ہر فریق کو سوچنا ہوگا. اور PTI کوئی چھوٹی جماعت تو ہے نہیں. ہم کہیں کہ جی MQM تھی یہ، یا ANP ہے، یا کوئی بھی ایسی جماعت جسے ماضی میں ٹھوک دیا گیا اور اس کے لیڈر کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ایک بھاری اکثریت بن کر ابھری ہے. سو کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ان کو آپ کسی طور پر اس کے بیانیے کو، ان کی رائے کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، آپ ان کو خاموش نہیں کرا سکتے. اور سننا ہوگا، ان کی رائے کی اہمیت کو جاننا ہوگا، کیونکہ اگر ناراضی رہی نا، گلے شکوے رہے نا، تو پھر چیزیں مشکلات کی طرف بڑھیں گی، آسانیوں کی طرف نہیں جائیں گی. بہرحال امید کرتے ہیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے، کہ دونوں طرف سے انتہا تک پہنچا جا چکا ہے. اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مفاہمت کی طرف قدم بڑھایا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ کون مفاہمت کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے. جو بھی بڑھائے گا وہی بہت بڑا ہوگا. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.